रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? ठीक है, खैरियत से? अच्छा, ये हफ्तावार प्रोग्राम होता है आगाही का, तो उस सिलसिले में मैं हाजिर हो गया हूँ। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी हाज़िरी भी कबूल करे और आपका भी सुनना सुनाना आपके लिए जायज़ और पाकीज़ा नफ़ों का असबाब बने। छोटा प्रोग्राम करूँगा, बहुत थोड़े वक्त में ही, आज मुझे थोड़ा वक्त मिला है, तो उसमें आप अभी से जो सवाल भेजना है अपना हुक्मनामा भेज दीजिए। अभी अभी हमारी सबसे पहले जो बात मैं करूँगा, पीलोस में आपको पता है कि कलामाता शिप का हादसा हुआ था और उस शिप के हादसे में 300 कमो बेश हमारे नौजवान बच्चे, सिर्फ चंद यानी कि 12 तकरीबन जो थे वो बच गए, कुछ जिनकी डेड बॉडीज मिल गई और बाकी तकरीबन अक्सर बेशतर लापता, अब तक लापता है और अब तक उनके वारसान, घर वाले, अजीज़ों कारब, बच्चे, बेगमात, वालदैन पूछते। बहरहाल उसका अभी तक जो है वो क्वेश्चन का ऑप्शन जारी है। बहरहाल एक थोड़े लफ्ज़ों में जाता हूँ, क्योंकि ये इतने बड़े करब की, इतने बड़े तकलीफ़ की बात है कि इसको करते फिर वो याद आ जाता है कि सैकड़ों हमारे बच्चे किस तरह पानी में डूब गए। तो वो एक, जितने अजीज़ों कारब यूनान में रहते हैं उनको गुजारिश करता हूँ, यूरोप में जो रहते हैं उनसे, कि हम एक आज मीटिंग थी, अभी उस मीटिंग से आया हूँ और लुबैब ये है कि 6 माह गुजरने को है और 6 माह गुजरने के बाद भी अभी तक बेशुमार चीज़ें जो हैं उस पर तहकीक होने वाली बाकी है। निज़ाम अदल की उसमें बहुत ज़्यादा जल्दी और फौरी जो है वो बड़ी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत थी, अभी तक वो बाकी है। तो इस सिलसिले में हम मुख्तलिफ जमातों को इकट्ठा करके यूनान में वकला थे, मुख्तलिफ जमातें थी, मुत्तहिदा महाज करफा था पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान के साथ। तो तय ये पाया है कि 16 दिसंबर को हम इंशाल्लाह बफ़ज़्ल ताला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करेंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंसानी हकूक़ की जमातें, मुख्तलिफ वकला, कानूनी पोजीशन और मुख्तलिफ मामलात कैसे हैं, उसमें अजीज़ो कारब जो यूनान में है वो होंगे, हमारे वो बच्चे जो अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी बख्शी वो होंगे, और इस तरह मिलके इन चीज़ों पर मज़ीद पेशरफ्त के लिए जो है वो एक रास्ता किया जाएगा। तो बराए मेहरबानी जो मेरे साथी सुन सकते हैं वो सुन लें कि 16 दिसंबर बरोज़ हफ्ता जो है हम इस पर एक खुली ओपन कॉल के ज़रिए कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर आगे मैं इंशाल्लाह आगाह करता जाऊंगा कि क्या सूरत हाल है और क्या करना है। इमिग्रेशन के हवाले से आपके सवालात आते हैं, मैं उनको लेता हूं। तो उससे कबल वो है ना कि नमाज जुमा पढ़ रहे थे तो इमाम साहिब ज़ाहिर है दुआ करते हैं मुसलमान कि या अल्लाह फ़लस्तीनियों मज़लूम जो ज़ख्मी हैं, जो गोलियों बम्बों का शिकार हैं, या अल्लाह उन पर रहम फरमा। तो बड़ी अच्छी दुआएं मसाजिद में हो रही हैं। हुफाज़ कराम, उलमा कराम, मुफ्तियान कराम जो भी मेंबर रसूल पे खड़े होते हैं वो ये दुआएं करते हैं। सोचने की बात, इस पे सिर्फ एक बात है मेरे पास, सोचने की बात यह है कि जो जालिम से लड़ जाए, भिड़ जाए, उसके सर चढ़ जाए और शहादत पा जाए, उसको दुआ की जरूरत तो बेशक होती है, लेकिन वो मैदाने अमल में है। मैं आप जो अमन की जिंदगी में रहते हुए अगर कुछ भी नहीं कर सकते और एक बीमार, लिस्सी, कमजोर सोच कि जी हम क्या कर सकते हैं, तो मैं सोच रहा था और दुआएं कर रहा था, या अल्लाह हम पर रहम कर कि इतनी आजादी में, इतना सेहत में, इतनी खैर में हम कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये हकीकतन है कि दुआ
ان کے لیے بھی ہے، اور دعا سب سے پہلے میرے بچوں اپنے لیے ہم نے مانگنی ہے کہ یا اللہ ہم اچھے بھلے ٹھیک ٹھاک بہترین حالت میں اتنے بے بس ہو گئے، تو جو کرنا چاہتا ہے اس کو خدا راہ دیتا ہے، اور جو کرنا کچھ نہیں چاہتا اس کو راستہ نہیں ملتا، راہ نہیں ملتا۔ وہ ہے نا مطلب سمن بکمن امیون فاہم لا یرجعون، دیکھتے نہیں، سنتے نہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ کبھی آپ تھوڑا سا سوچیں ہیں کہ کیسے یہ ایک خیال، ایک تصور کیسا لگتا ہے کہ نبی ہو سامنے، رسول ہو سامنے، اور بندہ ایمان نہ لائے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ بڑا مشکل، اس کا تجزیہ کرنا بڑا مشکل سا کام نہیں ہے۔ آپ سب، ہم سب سوچتے نہیں ہیں کہ یار نبی ہو تو بندہ ایمان نہ لائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی نشانی، اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا پیغام لے کے آنے والا براہ راست سامنے ہو تو بندہ ایمان نہ لائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا یہ سوچ کر مان نہیں سکتا کہ اتنا بے حس، اتنا کم ظرف بندہ ہو سکتا ہے، لیکن بڑے تھے نا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا کریم اللہ کا حکم پہنچا رہے ہیں، اور نہ صرف تسلیم نہیں کیا جاتا بلکہ پتھر مارے جاتے۔ کربلا سجی ہے، جنتوں کے سرداروں کے بچے شہادتیں پا رہے، لیکن سمجھ نہ آنے والوں کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ آج وہ کہتے ہیں وارث کون ہوتا ہے، جانشین کون ہوتا ہے؟ دین کا لب لباب ہے۔ آخری بات، آخری نقطہ اس پہ کہہ کے پھر چلتا ہوں کہ جانشین اور وارث وہ ہوتا ہے۔ حسین کا وارث کون ہے؟ جس نے کربلا کے سبق کو یاد رکھا، جس نے یزید وقت کو دیکھا اور کہا کہ گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، یزید وقت کے سامنے سر نہیں جھکے گا۔ وہ تو ہوا حسین کا وارث ہے، حسین کا جانشین، حسین کا سبق یاد رکھنے والا، تو جس کے سامنے آج پھر فلسطین میں بچے کٹ رہے ہیں۔ کس کی مجال ہے کہ وہ کہے کہ حسین سے برتر و اعلیٰ جو ہے وہ جنتوں میں جنت کا سردار سے برتر و اعلیٰ کون ہوتا ہے؟ تو وہ بچے بھی بڑے قیمتی، وہ علی اصغر، وہ علی اکبر، وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں، وہ شہزادیاں، قیمتی ترین، لیکن ان کے جانشین آج وہ ہی ہیں جو زمانے کے ظالم اور بدکار کے سامنے کھڑے ہیں۔ سر کٹ گیا ہے لیکن وہ مبارک ہے، وہ وارث ہیں جو سر کو کٹانا جانتے ہیں۔ اور ان بزدلوں سے کہتا ہوں کہ اگر یہ سوچ آپ کو ڈر دیتی ہے، خوف دیتی ہے کہ سر کٹ جائے گا، تو پھر حسین کی باتیں سنانی چھوڑ دیں، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم یاد کرنے کرانے جو ہے اس میں جرت اور غیرت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ پھر جا کے فلسطین پہ بہت زیادہ اس وقت دوبارہ چڑھائی ہوگی ہے، بہت زیادہ سختی تنگی، فرعون وقت سمجھتا ہے کہ کر لیا، لیکن انشاءاللہ جس کے سینے میں ایمان ہے، اللہ نے چاہا تو وہ فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے جو کر سکتا ہے کرے گا۔ میرے بچوں، آج کی بات یہ ہے کہ ہرگز یہ لفظ اپنی زبان پر نہیں لانا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ راہ ڈھونڈو گے تو خدا راہ عطا فرمائے گا۔ مالک سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان بزدلوں میں سے نہ کرنا کہ ہم، پروردگار زندگی بھی تیری ہے، جان بھی تیری ہے، سب کچھ تیرا ہے، اور ہم حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک، ہم حاضر ہیں یا اللہ پوری دنیا پر قرآن کا دستور نافذ کرنے کے لیے ہمارا جو کچھ صرف ہو سکتا ہے ہماری خوش بختی ہے۔ ہم حاضر ہیں، اور پروردگار ہمیں راہ عطا فرما کہ ہم اس رستے پر جا سکیں جو تیرا حکم کا رستہ ہے۔
سوالات کوئی آگے ہیں تو دے دیں مجھے. بات کرتا چلوں، بات بتاتا چلوں کہ یہ روشنی اس کی نوجوان بہت تھوڑی ہے، اس کی روشنی کو ٹھیک کریں. یہ لے لیں اور دوسرا دے دیں مجھے. اچھا، وہ ایسا ہے کہ بہت اچھا کیا آپ نے یہ سوال جلدی لکھ کے بھیج دیے. تو زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ سامان 100 برس کا، پال کی خبر نہیں ہوتی. تو بہرحال ہمارے ایک بہت ہی زیادہ پیارے ساتھی محمد قاسم بصرہ وفات پا گئے ہیں. ماشاءاللہ نوجوان تھے اور قابل فخر ساتھی تھے، جرأت والے، ایمان والے، غیرت والے. تو میں اب جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے اس کے سامنے کسی کی مرضی تو نہیں چلتی. پہلے سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو، ان کی گھر والی کو، ان کے والدین کریمین کو، بھائیوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. ہمارے بھی بھائی تھے. میں بھی حقیقت ہے کہ اپنے اس ساتھی کی وجہ سے بہت کرب، بہت کمی محسوس کر رہا ہوں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر عطا فرمائے. نماز جنازہ ہے اور پاکستان کمیونٹی کے تمام ساتھیوں کو میں گزارش کرتا ہوں کہ اتوار کو دوپہر 4 بجے مینیدی آیات 73-77 مسجد ہے، تو اس میں 3:30 بجے تک پہنچیں تاکہ جو کام کرنے والے ہیں، بلکہ 3 بجے تک پہنچیں، جو کرنے والے کام ہیں وہ کیے جا سکیں، اور اپنے بھائی کی تجہیز و تکفین کے لیے، جنازہ کے لیے جو کچھ مراحل ہیں وہ سارے مل کے کریں. اور سب سے اہم ترین یہ ہے کہ اپنی زندگی میں پاکی کو، پاکیزگی کو جتنا زیادہ میرے بچوں، میرے ساتھیوں لا سکتے ہو لے آؤ. وہ مولا علی شیر خدا نے کہا نا کہ ڈرنا ہے تو اس بات سے ڈرو کہ کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے. شیطان کوئی ایسا معاملہ آپ کو اس رستے پر نہ لے جائے کہ گناہ کرتے جائیں اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے. اتوار کو صبح فلسطینیوں کے لیے ٹیکس آفس الفا تھینون کے سامنے لاخانہ گلی میں صبح 11 بجے جو ہے وہ کانفرنس بھی ہے، میٹنگ بھی ہے. تو اس میں بھی اگر کسی کا دل اس بات کا بوجھ اٹھائے تو پھر وہ آ جائے. اگر دل نہ بوجھ اٹھائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے کہ وہ آئے. میں بڑی دفعہ یہ ہے کہ آج کل وہ مختلف ادارے، ایجنسیاں، مختلف لوگ، مساجد کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کو انہوں نے شاید خبردار کیا، وارن کیا ہے کہ بھائی خبردار فلسطین کے حوالے سے یہاں کوئی گڑبڑ نہ کرنا. گڑبڑ کون سی ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ جمہوری ملکوں میں، جمہوری ممالک میں، یونان میں بھی الحمدللہ یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنی آواز بلند کریں. لا قانونیت کرنی نہیں، قانون موجود ہے، قانون رستہ دیتا ہے. تو اگر کوئی نماز کے لیے، مسجد کے لیے کوئی مذہبی جماعت اس ڈر اور خوف میں دوسروں کو ڈرانے کی کوشش کرے تو خدا کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسا نہ کرنا. ایسا نہ کرنا کہ بزدلی جو ڈر ہوتا ہے نا، وہ ڈر پھر پھیل جاتا ہے. جرأت کی ضرورت ہے، غیرت کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے حوصلے کی ضرورت ہے. تو اس لیے برائے مہربانی اتوار کو صبح 11 بجے آئیں تاکہ بڑے سارے ساتھی، بڑے سارے مذہبی جماعتیں، ادارے وہ کہتے ہیں کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا، پابندی لگ گئی ہے. میرے بچوں، نہیں کوئی پابندی، نہیں کوئی رکاوٹ. آپ صرف اپنے اندر دیکھیں کہ اندر تو نہیں کوئی تالا لگ گیا، کوئی پابندی لگ گئی، کسی ڈر نے، کسی جونک نے جفا تو نہیں مار لیا. کوئی پابندی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. ہاں، سستی کالی کو چھوڑیں گے تو پھر سب کچھ نظر آئے گا. وہی باتیں ہیں کہ رسول سامنے ہو تو کیسے بندہ نہ مانے. جب احساس مر جائے، دب جائے، دفن ہو جائے تو بندہ واقعی محسوس ایسا ہی کرتا ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر رہا. پچھلے دنوں میں
ہزاروں لوگ یونان میں، یورپ کا سب سے تقریباً بڑا نہیں کہہ سکتے لیکن بڑوں میں سے ایک گیدرنگ ہوئی، ہزاروں لوگ یونانی شامل ہوئے. تو اگر آپ گھر بیٹھے رہیں گے اور یہ کہیں گے کہ کوئی نہیں کرتا، کوئی تو کرتا ہے، آپ شاید نہیں کرتے یا آپ دیکھنا نہیں چاہتے. تو آؤ میرے بچوں، آؤ دیکھو کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، تو پھر اس کے بعد باقی چیزیں ہیں تو اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، تو ہو جائیں برائے مہربانی. اچھا جی، سوال سب سے پہلے ماجد صاحب ہیں، خوش آمدید ماجد صاحب. ماجد صاحب کہتے ہیں جو لوگ کیمپ میں ہیں ان کا کوئی قانون آیا ہے یا نہیں؟ اچھا ماجد صاحب، آپ کو پروگرام میں میرے شہزادے خوش آمدید، ویلکم. تو کیمپ والوں کا کوئی ایسا قانون نہیں آیا جو سزا کم ہوئی ہو یا ان کی آزادی کے حوالے سے یا مختلف معاملات کے حوالے سے. آج میں نماز جمعہ کے لیے مسجد بڑی جلدی جا رہا تھا، تو ایک ساتھی جو کاغذ یہ گتا وغیرہ چنتے ہیں، تو انہوں نے دوڑ کے تو مجھے آواز دی، تو کہتے ہیں کہ میں کیمپ میں تھا، 3 ماہ رہا ہوں اور کیمپ میں جو ہے بڑی بری حالت ہے اور ہمارا کوئی فرد کیمپ میں نہیں جاتا. تو کوئی پریس کانفرنس کریں یا کوئی ایسی چیز کریں، کچھ معاملات تھوڑا سدھر جائیں. حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہاں جو بند لوگ ہیں وہ بڑے سخت خفا ہیں کہ بھائی دوسری کمیونٹیز سے، بنگلہ دیش خاص طور پر ذکر کیا کہ ان کے لوگ آتے ہیں، سفارتخانہ بھی آتا ہے، مدد کرتے ہیں مختلف معاملات. باتیں تو حقیقتاً بڑے کرب کی، بڑی تکلیف کی ہوتی ہیں. چھوٹی کرتا ہوں، مختصر کرتا ہوں، کیونکہ یہ درد اتنا زیادہ ہے کہ قومیں جب تک تعلیم حاصل نہ کریں، چیزوں کو سمجھیں نہ، کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کس نے کیا کرنا ہے، تو اس وقت تک یہ معاملات سمجھ ہی نہیں آتے. یعنی کہ بات جو سمجھ ہی نہ آئے اس کے کرنے کرانے کا فائدہ شاید نہیں ہو سکتا. تو چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ جناب عمر فاروق حاکم ہے، عادل ہے، اللہ کے نبی کے غلاموں میں سے ایک بہترین حاکم، جس نے پوری دنیا پر اسلام کا پرچم گاڑا، ایک سے بڑھ کے ایک میرے نبی کا غلام. تو دوسرے خلیفہ جناب عمر فاروق کی بات کر رہا ہوں. گشت کر رہے ہیں تو ایک گھر میں بچہ روتا ہے. آپ سب نے یہ بات سنی ہے، مثالوں سے خدا قرآن میں بھی بات سمجھاتا ہے، اور پھر ہم تو پھر بندے ہوئے، وہ تو خدا ہو کے سمجھاتا ہے، مکھی اور مچھر کی مثال دے کر بھی سمجھاتا ہے. تو وہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عمر فاروق کو جب پتا چلا دستک کی، اندر بچے بھوکے تھے، مختصر کر کے بتاتا ہوں کہ آٹا لائے، سب کچھ کیا، روٹی پکائی، سب کچھ بچوں نے کھایا پیا. میرے بچوں انہوں نے بڑی مطلب تان و دہی سے، اب بڑا مشکل ہوتا ہے نا رات کو جب بندہ سوتا ہے، تو امیر المومنین بھی ہو، خلیفہ وقت بھی ہو، تو پھر بھی جو ہے وہ بندہ رات کو گشت کرے. تو یہ عظمتیں ہیں ان کی، یہ شانیں ہیں ان کی کہ اللہ کی مخلوق کے لیے اپنا ہر کچھ چھوڑتے ہیں اور پھر اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں. تو وہاں کیسے وہ حاکم وقت، وہ ہمارے سروں کے تاج، کیسے جا کے آٹا لائے، کیسے جا کے کھانا پینا لائے؟ کیونکہ خزانے میں وہ کھانا پینا، وہ چیزیں موجود تھی. میرے بچوں، آپ مجھ سے خفا ہوں، کیمپ والوں سے مخاطب ہوں، آپ ناراض ہوں، آپ شکوہ کریں، آپ شکایت کریں، میرے سر آنکھوں پر، میرے سر ماتھے پر. لیکن کیا یہ سوچنے کی بات نہیں کہ امانت اور خزانے میں پوری قوم نے جو کچھ رکھنا ہے، میں نے اس میں سے کچھ آپ کے لیے کرنا ہے نا. آپ سارے میرے بچوں بڑے قیمتی ہیں، بڑے پیارے ہیں. تھوڑا سا اپنے اپنے ہم گریبانوں میں جھانکیں، جو آزاد ہیں، جو بند ہیں، جو اندر ہیں، جو باہر ہیں. تھوڑا جھانکیں کہ پاکستان کمیونٹی کیا ہے. آپ ہیں میرے بچوں پاکستان کمیونٹی، آپ ہیں پاکستان قوم.
میرے پاس کیا آپ نے امانت رکھی ہے جس کو میں نے آپ تک پہنچانا ہے، وہ مرہم رکھا ہے جو آپ کے زخم پر لگانا ہے، تو اگر کہیں آگے پیچھے ہو گیا تو میرا گریبان حاضر ہے۔ لیکن جب قومیں اپنے لیے کچھ نہیں کرتی، اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے اسباب کے لیے، اپنے معاملات کے لیے، تو پھر میں یقین کر لیں کہ بالکل بے شر و سامان نہ تنہا لیتا ہوں نہ میں نے لینی ہے، تو پھر صرف اور صرف کیا ہے میرے پاس؟ ان غیرت مندوں کی صرف دعائیں، محبتیں، ان دعاؤں محبتوں سے جو کچھ کر سکتا ہوں کرتا ہوں۔ رہی بات کہ آپ کا سفارتخانہ یا آپ کے حاکم جن کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں مطلب بجٹ بھی ہوتا ہے اور 18 ملازمین بھی ہیں، پاکستان کمیونٹی کے پاس ایک سائیکل بھی نہیں کہ جس پر بندہ سوار ہو کے تو اپنے بچوں تک پہنچ سکے۔ اس کے باوجود الحمدللہ رب العالمین میں اس بات پر اللہ کا 100 کروڑ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کے باوجود جہاں جا سکتا ہوں، جدھر پہنچ سکتا ہوں پہنچتا ہوں۔ ایک طرف آپ صرف اپنے سفارتخانے کو دیکھ لیں کہ 18 ملازمین ہیں، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، ایک ایک دو دو تین تین کوک ہیں، بڑی ساری لمبی چوڑی تنہائیں، اور پاکستان کمیونٹی میں ایک بھی ملازم نہیں اور ایک بھی سینٹ، ایک بھی پائی کا دخل نہیں، تو اس کے باوجود شکوہ کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کس طرح کیا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں بڑی اہم، اور کاش ان کو بھی ہم بحیثیت قوم جان سکیں، سن سکیں۔ نبی جو تھے نا، اللہ سے براہ راست رابطہ، وحی آنی ہے، فرشتہ آنا ہے، جبریل آنا ہے، پھر بھی کیا تھے واقعات؟ جب تک ساتھی، جب تک قوم، جب تک وہ جو کہتے تھے کہ ہم آپ پر یقین کرتے ہیں، جب تک انہوں نے سارا کچھ نچھاور نہیں نہ کر دیا، جنگ آگئی ہے تو ابو بکر کا پتہ ہے نا، ٹاٹ پہن کر آگے صحابہ کرام اجمعین نے سارے کا سارا گھر خالی کر کے لے آئے کہ یہ لیں، یہ صرف کریں۔ اللہ نے اوپر سے سامان نہیں پھینکا، تلواریں نہیں پھینکی، چیزیں نہیں پھینکی، اناج نہیں پھینکا۔ تو میرے بچوں، تنظیم اور ترتیب کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر ایک آپ میں سے ذمہ دار ہے کہ اس کے ذمہ کا کام اس نے کرنا ہے، پھر امیر کے گریبان کو پکڑا جا سکتا ہے کہ جناب یہ امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ تو رضاکار کی قدر کیا کریں، جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے تو سب کچھ کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ کا اپنا احساس ذمہ داری جاگ جائے۔ خالد صاحب، ویزا اوپن ہے کیا؟ ویزا میرے شہزادے اوپن نہیں ہے، تقریباً 98% ویزوں کو ریجیکشن کر رہے ہیں۔ اشرف علی صاحب ہیں، خوش آمدید، لکھتے ہیں ساتھ جن کے پیپر خراب ہیں ان کے لیے کوئی قانون آیا ہے؟ اشرف صاحب، کوئی ایسا قانون نہیں آیا جن کے پیپرز خراب ہیں۔ اچھا، اس سلسلے میں اب گزارش کروں گا کہ بڑے یہ معاملات ہوتے ہیں، پاکستان سے بھی بڑے سارے ساتھی سوال کرتے رہتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں کہ جی میرے پیپر خراب ہو گئے، میرے لیے کچھ کریں۔ تو کرنے کرانے کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک آپ کی فائل، آپ کے پیپر، آپ کا کیس انفرادی طور پر، یہ مشورے والے معاملات نہیں ہوتے، انفرادی طور پر وکیل کے سامنے ٹیبل پر ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر وکیل اس کو جانچ پڑک کرتا ہے، اور اس کے بعد اس پر کام کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کا کیا کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، سوال ہے سر، تھینک یو، آئی آلویز سی یور ویڈیوز، بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ۔ آگے سوال، ہاؤ آئی کین چیک آن لائن ویزا، پلیز ٹیل می اینڈ گیو یور واٹس ایپ نمبر۔ واٹس ایپ نمبر تو میرے شہزادے یہی ہے، ویزا کون سا چیک کرنا ہے آپ نے، کوئی بھی کسی قسم کے پیپر آپ نے اپنے چیک کرنے ہیں تو migration.gov.gr، اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ انفو ٹائم گریس پہ جائیں تاکہ لکھی ہوئی چیزیں، میل وغیرہ یا جتنی بھی سائٹس ہوتی ہیں وہ تحریری جب تک نہ سامنے آئے اس وقت تک زبانی کلامی نہیں نظر آتی۔ واٹس ایپ میرا یہی ہے، اور واٹس ایپ 6943003600 یہی میرا نمبر ہے جو میں نارمل استعمال کرتا ہوں۔
لیکن میری گزارش سن لیجئے کہ جو تھوڑے کام کرنے کے لیے نا ٹائم بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے، تو واٹس ایپ پہ صرف وائس میسج، تحریر یا تصویر میں لیتا ہوں، لے سکتا ہوں۔ ڈائریکٹ براہ راست کال میں اٹینڈ نہیں کرتا، کیونکہ واٹس ایپ والا نمبر آفس میں یا کسی جگہ پر مقام پہ پڑا ہوتا ہے۔ جب مجھے کوئی موقع ملتا ہے 10-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، اس میں پھر میں اس کو دیکھتا ہوں۔ یہی واحد ذریعہ ہے، اور اس طرح ہی آپ نے برائے مہربانی کرنا ہے تاکہ جو تھوڑا سا کام کیا جا سکتا ہے اس کو کیا جا سکے۔ رضاکار چاہیے بچوں، شہزادوں، وہ شیر والے جگر والے بچے ایمان والے چاہیے جو اپنے سینے پہ ہاتھ مار کر کہے کہ جاوید اسلم ہم بھی انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے حاضر ہیں۔ جب رضاکار نہیں ہوں گے، آپ جیسے شیر بچے نہیں کسی کا دکھ درد بانٹیں گے، تو اکیلی روشنی تب بڑھتی ہے جب دیے سے دیا جلے۔ آپ نے آپ کو پیش کرو اللہ کے حضور تاکہ ہم قوم کے طور پر ایک دوسرے کا درد بانٹ سکے، لیکن یہ کام بڑا مشکل ہے۔ آگے آگیا جی سوال سر جی، اگر انلیگل ویزا وزٹ ہے، انلیگل کیوں لکھا ہے سر جی؟ اگر انلیگل وزٹ گریس جائے اور پولیس پکڑ لے تو کیا ہوتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی، پیپر نہیں ہے تو گریس میں آئے گا تو پولیس پکڑ لے گی تو کیا ہوگا؟ اس میں میرے بچے، میرے شہزادے، وہ پکڑ کے کیمپوں میں ڈال دیتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ بچائے تو بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ سالوں سال بندہ نہیں پکڑا جاتا، جو چیک ہو جاتا ہے اس کو پکڑ کے کیمپ میں ڈالتے ہیں حراستی میں۔ اس میں پھر 18 ماہ تک بند رکھنے کا قانون اور ضابطہ موجود ہے۔ کئی شہزادے وکیل کے ذریعے، عادی ارگاسیہ ورک پرمٹ وغیرہ کے ذریعے نکل آتے ہیں، اور زیادہ جو ہے اس وقت کیمپوں میں بہت زیادہ تنگی اور تکلیف کی حالت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی آزادی کرے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ذیشان صاحب ہیں ذیشان کی طرف سے، السلام علیکم سر، مجھے 8 ایئرز ہو گئے ہیں۔ اچھا فروری میں نے فنگر دیے 7 سال والے، ابھی تک کارڈ نہیں ملا۔ اچھا میرے شہزادے ذیشان، اس طرح ہے کہ سارے پیریفیریاز میں مسلسل تاخیر جاری ہے۔ اب ایک نقطہ جرمن نے پچھلے تقریباً 2 سے 3 ہفتے قبل ان کو پریشرائز کیا ہے کہ آپ لوگ مزدور کو پیپر خواہ لیٹ کر رہے ہیں، تاخیر کر رہے ہیں، اور ان کا مسئلہ یہ تھا کہ جو بھی پیپر لیتا ہے آگے چلا جاتا ہے، اور یہاں جو ہے لیبر کی بہت زیادہ کمی اور قلت پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے مختلف وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ جان بوجھ کے پیپرز کو لیٹ کیا جاتا ہے تاکہ بندے آگے نہ چلے جائیں۔ اچھا جی، اس کے بعد سوال ہے کہ علی نونو، اب یہ میلز آتی ہیں اصل میں j.aslam یوٹیوب چینل پہ جو تو سوال ہے، السلام علیکم بھائی جان، میرا چھوٹا بھائی نے گریس میں 7 سال والے 6 منتھ پہلے پیپرز جمع کروائے، چیک بھی کرتا ہے لیکن ابھی تک پیپر نہیں آئے، کتنا ٹائم لگے گا؟ اچھا اس میں میرے شہزادے ایسا ہے کہ ٹائم کافی زیادہ لگا رہے ہیں، لیکن مسلسل چیک بھی کرتے رہے، اور وکیل سے کہیں کہ وہ میل بھیجے۔ اگر مالک کا لیٹر ساتھ لگ سکتا ہے کہ مالک یہ کہے کہ اس کے میں نے NC وغیرہ ٹیکسز جاری کرنے، تو برائے مہربانی جلدی مجھے مزدور چاہیے، اس میں بعض اوقات تھوڑی سی جلدی ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، محمد ندیم صاحب کی طرف سے سوال ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں، شکریہ، اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکر گزار ہوں جی، آپ کی دعاؤں کا، محبتوں کا بے حد شکریہ جناب ندیم صاحب۔ آپ کے میرے بچوں یہ جو سلام اور دعائیں ہیں میرے لیے ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہیں، اور میں بڑا قدردان ہوں آپ کی ان محبتوں کا۔ اس کے بعد جناب سوال آ گیا ہے سکندر صاحب کی طرف سے، سلام کے بعد لکھتے ہیں کہ I have submitted paper for renewal. It has been 1.5 years, still the card has not arrived.
کارڈز وغیرہ میرے بچوں اس میں بڑا سارا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن آپ میل کر کے آپ کا ٹائم کافی ہو گیا، رینیول میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگنا چاہیے، لیکن لگ رہا ہے، کوئی اچھمبے کی بھی بات نہیں ہے۔ پچھلے تقریباً خاص طور پر 2021، 22 اور 23 یہ اس میں زیادہ سستی دکھائی گئی ہے، لیکن ٹائم کافی ہو گیا، آپ کا کارڈ آ جانا چاہیے تھا۔ برائے مہربانی وکیل سے کہہ کر میل کروائیں تاکہ وہ دیکھیں کہ کہیں انہوں نے کوئی مسنگ پیپر کی حوالے سے آپ کو کوئی چیز تو نہیں ڈیمانڈ کی۔ بعض اوقات آپ چیک نہیں کر پاتے اور وہ آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے میل کروائیں۔ رضوان صاحب کی طرف سے رضوان حسن صاحب خوش آمدید، لکھتے ہیں السلام علیکم سر، آپ سے انفارمیشن لینی ہے۔ میرے والد صاحب 2010 میں گریس چھوڑ کر پاکستان چلے گئے ہیں، ان کے پاس فار ایور سٹیکر ہے، اب واپس آنا چاہتے ہیں، کیا پروسیس ہے؟ اچھا، اس سلسلے میں کانٹیکٹ نمبر میرے شہزادے یہی ہے 6943003600۔ واٹس ایپ پہ آپ اپنا سوال بھیج دیں گے تو میں صرف وائس میسج لیتا ہوں، تحریر یا تصویر، تو اس میں پھر میں جب موقع ملتا ہے میں آپ کی خدمت میں آپ کا اس حکم کو پڑھ کے آپ کو جواب دیتا ہوں۔ اگر فار ایور پیپر ہیں آپ کے والد گرامی کے پاس میرے شہزادے تو ٹرائی کر سکتے ہیں، لیکن جب ٹرائی کریں گے تو سب سے پہلے تو پاکستان میں امیگریشن جو ہے بلا وجہ صرف اور صرف رشوت کے لیے، حرام زدگی کے لیے، معذرت سے یہ تلخ باتیں ہیں، لیکن جس وطن کا سپاہی آپ کی حفاظت کی بجائے آپ کو لوٹنے پر لگ جائے، وہ نہ سپاہی ہے، نہ ادارہ ہے، نہ کچھ ہے، تو وہ سمجھ لو مردار ہے، ایک بیچارہ مردار کھانے والی وہ گدھ ہے۔ تو دل روتا ہے یہ باتیں سنتے کرتے ہوئے۔ سب سے پہلی رکاوٹ تو وہ کریں گے، اس لیے نہیں کہ نظام عدل کے لیے، اس لیے نہیں کہ کوئی کام خراب ہو گیا، اپنی رشوت اور اپنی بیماری بیچاری کی دوائی کے لیے۔ تو بہرحال جب یونان میں ان کو کہیں کہ وہ کوشش کریں فار ایور کے سٹیکر پہ، بہت زیادہ لوگ بڑی بڑی مدت کے بعد بھی یونان تشریف لائے ہیں، لیکن رکاوٹ ممکن ہے، اور جب وہ یونان میں آئیں گے تب بھی وہ وجہ اور کاز پوچھیں گے۔ پچھلے دنوں میں کچھ لوگوں کو یونان میں پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ پچھلے مہینے کچھ بہت پرانے ساتھی آئے تو ان کو بھی روکا جا سکتا ہے، رکاوٹ عین ممکن ہے، لیکن کوشش کرنے میں کوئی حرج مذائقہ نہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد سعید ہے، سعید ناز، تو سعید ناز صاحب لکھتے ہیں کہ سر نئے رولز کے مطابق 7 سال کے ثبوت پر پیپر جمع کرانے کے کتنے دن بعد سٹیٹس آن لائن شیئر ہو جاتا ہے؟ اب وہ 2 نمبر ویویوشیوں کے حوالے سے تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں، لیکن حکومت یونان نے جو وزارتی حکم تھا اس کے مطابق یہ کہا تھا کہ 40 دن تک فائل کو چیک کیا جائے اور اس کے بعد اس کا سٹیٹس اپ ڈیٹ کیا جائے۔ اس سے بھی زیادہ بعض اوقات ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہی ہے۔ عمران صاحب ہیں، آپ 5 منٹ تک سوالات آپ کے جو آگے وہ میں لوں گا، کیونکہ بڑی معذرت سے جو پریکٹیکل زندگی میں جو آپ ہی کے کام ہوتے ہیں وہ کرتے کرتے آج بہت کم ٹائم بچا ہے میرے پاس، پھر بھی حاضر ہے جناب۔ عمران صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ سر میرے پاس اسائلم والے 3 سال کا پیپر ہے، کیا یہ نارمل امیگریشن میں تبدیل ہو سکتے ہیں؟ اچھا، اگر میرے شہزادے عمران اور جتنے بھی نوجوانوں کے پاس اسائلم پاس شدہ، یعنی کہ ایک ہوتی ہے اپلیکیشن، دوسرا اس کا مرحلہ ہوتا ہے کہ اپلیکیشن سے گزر کر جو ہے کیس پاس ہو جاتا ہے، اس کے بعد 3 سال کا کارڈ ملتا ہے۔ ہاں، آپ اس کو آخری سال میں یعنی کہ 6 ماہ قبل، 8 ماہ قبل اپنے وکیل سے رجوع کریں گے، اور آپ وکیل سے رجوع کرنے کے بعد اسے کہیں گے کہ میں پراپر جو ہے امیگریشن والی لائن میں اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں۔ کئی ساتھیوں کے یہ چینج ہو چکے ہیں، اور کئی ساتھی جو ہیں وہ کرانا چاہتے ہیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے وکیل سے رجوع کر کے ویلڈ وقت میں اس کی لائن چینج کرنے کے لیے قانون میں رستہ ممکن ہے۔
بشارت شراز صاحب ہیں، خوش آمدید شراز صاحب۔ لکھتے ہیں سر جی پیریفیریا ویٹا میں کیا ہو گیا بشارت؟ سوال کوئی نہیں ہے آگے، پتہ نہیں یہ کیا وجہ ہے کہ اتنا ہی سوال ہے۔ بہرحال خوش آمدید، میں دیکھتا ہوں کہ اس میں آپ نے مزید کیا کہا ہے، اتنا ہی سوال ہے ویٹا میں۔ بہرحال اس کے بعد سجاد صاحب ہیں، ڈپورٹ کا سلسلہ کب بند ہوگا؟ سجاد میرے شہزادے، ڈپورٹ کا سلسلہ تو تب ہی بند ہوگا یا ڈپورٹ ہونے والے قیام کریں، تو یا جو ہے حکومت پاکستان اور حکومت یونان کا جو معاہدہ ان دونوں نے کیا ہے اس معاہدے میں جو ہے وہ بندش آئے۔ تو یقین کریں حکومتیں معاہدے کرتی رہتی ہیں، معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ سب سے اہم ترین یہ ہوتا ہے کہ جو وکٹم ہوتا ہے، جو زخم خوردہ ہوتا ہے، جس پر وہ معاہدہ کیا گیا ہے، یورپ میں اگر لوگ اس پر قیام کریں تو معاہدہ ردی کی ٹوکری میں جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلا، سب سے اہم، سب سے طاقتور ترین سٹیپ صرف وہ لوگ لے سکتے ہیں جو بند ہیں کیمپوں میں، جو ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ساری دنیا مل جائے ان جتنا اہم رول ادا نہیں کر سکتے۔ پھر کہتا ہوں، 1000 دفعہ پہلے کہا ہے کہ جب تک وہ فرد جس کا پرابلم ہے وہ قیام نہیں نہ کرتا، اس کی آواز بلند نہیں ہوتی، اس کی آواز میں دوسرے آواز کیسے ملائیں گے؟ تو پھر وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ احمد راجہ صاحب کہتے ہیں سر جی میں کام کی وجہ سے آن لائن پروگرام نہیں دیکھ سکتا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ کوئی لاہ عمل تیار کریں۔ یونان میں جو افراد €1 بھی دیں۔ احمد راجہ صاحب بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ جو آپ شوق سے پروگرام آن لائن نہیں دیکھ سکتے اس کے باوجود پھر دیکھتے ہیں۔ تو پروگرام تو آپ کا اپنا پیج ہے، پاکستان کمیونٹی آف گریس یونٹی، یعنی کہ یونان میں بسنے والی پاکستانی قوم، تو اگر آن لائن آپ ظاہر ہے نہیں دیکھ سکتے تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ دیکھتے ہوں گے جب بھی موقع ملتا ہے۔ تو €1 کا جو آپ نے یہ جو تجویز کی ہے نا، یہ ہم €1 ممبرشپ کے حوالے سے ایک سسٹم تھا کہ کسی بھی قسم کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو قومی طور پر ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ تو وہ اب کس طرح میں آپ تک کہوں کہ جس قوم کا سپاہی سب سے بڑا دشمن ہو، جس قوم کا حفاظت کرنے والا نگہبان اپنی رشوت پر ہر چیز قربان کر دے، انگریز جو ہے وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کا فارمولا دے، لیکن آپ کا اپنا نگہبان، آپ کا اپنا سپاہی، آپ کا اپنا پبلک سرونٹ کہے کہ صرف ڈیوائیڈ اینڈ رول نہیں، ان کو بہت چھوٹا چھوٹا کیمے میں کر دو، ٹکڑیوں میں بانٹ دو تاکہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ بڑے تلخ حقائق ہیں، آپ میں سے اکثر کو پتہ ہے، لیکن ظاہر ہے جو حساس ہوتا ہے، جس کو احساس ہوتا ہے، جو محسوس کر سکتا ہے، جو دیکھ سکتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، یقین کر لیں آپ کے ارد گرد اتنی چیزیں ہیں جو آپ نہیں دیکھنا چاہتے تو وہ آپ کو نظر نہیں آتی۔ یہ کہنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، لیکن بڑی دفعہ بندہ کہتا ہے نہیں جی بات معاملہ سامنے ہو تو کیسے نظر نہیں آتا؟ ایسے نظر نہیں آتا جیسے فلسطین میں بچے ذبح ہو رہے ہیں تو بہت تھوڑے لوگوں کو نظر آ رہے ہیں کہ پھر کربلا سجی ہوئی ہے۔ بڑی چیزیں ایسی ہیں جو نہیں نظر آتی کیونکہ دیکھنے والا دل نہیں ہوتا، وہ دل کی آنکھوں سے دیکھنی پڑتی ہے۔ تو میرے وطن میں یہ بڑی دفعہ مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ ہم دیوانہ وار اپنے وطن سے محبت کرتے ہوئے میرا وطن میرا وطن میرا وطن کرتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے وطن کے محافظ کو دیکھتے ہیں، حاکم کو دیکھتے ہیں تو کانوں کو ہاتھ لگ جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ایسے حاکموں سے اور ایسے افسروں سے جو بیچارے، جن بیچاروں کی
ذلت کا کوئی پیمانہ کہیں بنا ہی نہ ہو، تو اس کا واحد ایک حل، ایک علاج ہوتا ہے کہ قومیں قیام کریں، قومیں کھڑے ہوں۔ یقین کر لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جس کو مرنا نہیں آتا اس کو جینا بھی نہیں آتا۔ 1 لاکھ، صرف 1 لاکھ، 25 کروڑ لوگ ہیں ہم، 25 کروڑ۔ میرے بچوں، اگر وطن آپ کا ہے تو چور کا ہاتھ کیوں نہیں روکتے، چاہے جس بھی بحروپ میں ہے وہ؟ آپ کو آپ کے اپنے گھر کا احساس نہیں، آپ کے اپنے اداروں میں دن سے لے کر رات تک اور 70 سالوں سے آپ نے آپ کو بچارہ حاکم وقت کہنے والا صرف لوٹ رہا ہے، لوٹ رہا ہے، لوٹ رہا ہے، لوٹ رہا ہے۔ اگر آپ کو اپنے گھر کی، اس وطن کو اپنا گھر سمجھے تو ان سارے بدماشوں کا ہاتھ روک کر کہے کہ ہم ہیں والی وارث اس وطن کے، تم پبلک سرونٹ ہو۔ لیکن پبلک سرونٹ نے ہماری بندوق ہماری ادھر کان پٹی پہ رکھ کے کہا لمبے پہ جو سارے، تو کسی کو تو کھڑا ہونا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی، پھر جان چھوٹے گی کہ چوکیدار نے جو بندوق ہم پر ہی تانی ہوئی ہے وہ کس طرح نیچے ہو۔ وہ کہتے ہیں نا، بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ تو کوئی کھڑا ہوگا تو پھر یہ ظلم جبر ختم ہونے کا راہ اختیار ہوگا۔ ذیشان صاحب ہیں، اور یہ جو آپ کا ہے نا، اس میں احمد راجہ صاحب، کہ آپ نے جو کہا ہے کہ پھر بڑے کام ہو سکتے ہیں، تو جو آپ کے جو سفیر، وزیر، حاکم ہے نا، وہ جب آپ کے کام بگاڑنے کے لیے باقاعدہ بہت بڑی بڑی تنخواہیں لاکھوں یورو لیتے ہیں، تو وہ بیچارے کلاشنکوف لے کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ان کے وہ جو شر ہے، گند ہے، سازشیں ہیں، پلاننگیں ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے، کریں گے اس سلسلے میں کوئی بات۔ لیکن ذیشان صاحب کو دیکھتے ہیں۔ ذیشان صاحب آگے ہیں، کہتے ہیں کہ مالک مزدور کا قانون آیا ہے یا نہیں؟ زمینوں میں کام کر کے پیپر نہیں بن رہے، میں یونانی مالک کے پاس کام کر رہا ہوں۔ ذیشان میرے شہزادے، مالک مزدور کا قانون ابھی تک نہیں آیا، بات موجود ہے لیکن عملاً قانون موجود نہیں۔ 3 شعبہ جات ہیں، زمیندارے میں بھیڑ بکری، گائے بھینس، تھرموکیپیا، فش فارم، گائے فارم، اور یہ فارم سارے شامل ہیں۔ دوسرا جو جس میں زیادہ قوی امکان ہے وہ ہے کنسٹرکشن کے کام، تعمیراتی کام، اور تیسرا کام ہے ٹورزم۔ یہ 3 کام ہیں جو بنیادی طور پر جن میں بہت زیادہ وزارت مزدور یونان نے بڑا وضاحت سے کہا ہے کہ ان میں ہمیں بہت زیادہ مزدوروں کی قانونی حیثیت کی ضرورت ہے۔ حکومت نے کہا ہے 1 دفعہ بھی، 2 دفعہ بھی، 10 دفعہ بھی، لیکن عملاً اس سلسلے میں ابھی تک کوئی قانون نہیں، صرف اور صرف عادیہ ارگاسیہ کا قانون موجود ہے، اور وہ بھی 30 سے 40% یونان کے مختلف علاقوں میں۔ یہ عادیہ ارگاسیہ کا قانون جو ہے پورے کے پورے یونان میں عملداری میں نہیں، کیونکہ قانون کا انہوں نے یہ حصہ وزارت مزدور نے اس طرح رکھا ہے کہ جس علاقے میں مزدور کی زیادہ قلت ہے اس میں عادیہ ارگاسیہ بنتا ہے۔ آپ نے اپنے مالکان سے کہہ کے اس وقت تک سب سے اہم، سب سے بہترین جو میسر ہے وہ عادیہ ارگاسیہ ہے۔ خدا کا واسطہ دے کر کہوں گا میرے بچوں، وہ 2 نمبر ویویوسیاں جن کو آپ نے نام دیا ہوا ہے انسانی ہمدردی کی ویویوسیاں، وہ نہ بنائیں۔ آپ کے لیے، آپ کے کل کے لیے بہت سنگین ترین نقصان کا وہ سبب ہے۔ تو میرے بچوں، اپنے ہاتھوں سے اپنا نقصان نہیں کرنا۔ 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 1 ماہ کے لیے، 2-4 ماہ کے لیے اپنا سارا مستقبل برباد نہ کریں۔ صبر سے، تحمل سے رہیں، انشاءاللہ آپ کا مقدر خدا نے بنایا ہے، جو آپ کا مقدر ہے وہ کوئی لے نہیں سکتا، اور جو آپ کو فائدہ، نفع، روزی، رزق ملنا ہے وہ آپ کا، یہ آپ کو مل کے ہی رہنا ہے انشاءاللہ۔ یاسر مصطفیٰ صاحب ہیں، خوش آمدید۔ اور دبئی سے یونان کا ویزا لگ جاتا ہے کیا؟ میرے شہزادے، دبئی سے یونان کا وزٹ ویزا اپلائی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اس یونان کی ایمبیسی میں جائیں گے، کوئی بھی فرد کہیں سے بھی کسی ملک میں جاتا ہے تو اس ملک میں اس کی ایمبیسی سے رجوع کیا جاتا ہے،
اور وزٹ کے طور پر ویزا پچھلی دفعہ بھی 6 ملین لوگوں کو یونان کا وزٹ ویزا دیا گیا تھا. 6 ملین، 60 لاکھ لوگ یونان آئے تھے وزٹ کے لیے. تو آپ ابھی سے اپلائی کر سکتے ہیں، تو این ممکن ہے وزٹ ویزا مل جائے. ثاقب جاوید صاحب A2 کے امتحانات کب ہیں؟ لو جی، یہ آخری سوال ہے. اور A2 کے امتحانات ابھی تک جو کہ بہت پہلے تک اعلان ہو چکا ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا. ابھی تک حکومت یونان، وزارت تعلیم یونان کی طرف سے کوئی ایسی اناکینوسی سامنے نہیں آئی، اور انتظار تو بڑی شدت سے ہے. اب آج دیکھیں کہ 1 دسمبر ہو گیا ہے، تو اب پتہ نہیں، اب اندیشہ ہی موجود ہے کہ پتہ نہیں امتحانات ہوتے ہیں یا نہیں. لیکن جن شہزادوں نے تیاری کی ہے وہ سٹینڈ بائی رہیں. کسی وقت بھی حکومتوں کا کیا ہوتا ہے، کسی وقت بھی اعلان کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی اعلان سامنے نہیں آیا. لیجئے جناب، میری دعائیں آپ کے لیے ہیں، آپ میرے لیے دعائیں فرما دیجئے. رضاکار ہوں، اللہ کریم کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں. بڑے کام نہیں ہو سکتے. وہ میں اکثر سوچتا ہوں کہ انسان کو یہی زیب دیتا ہے، انسان جو بندہ ہے نا، بندہ اس کو یہی زیب دیتا ہے کہ اس کو بڑی دفعہ اپنی بے بسی کا احساس ہو. یقین کر لیں کہ بڑی ہی دفعہ، ایک دن میں بڑی دفعہ اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے. یا اللہ، یہ بچہ مشکل میں ہے، یہ مصیبت میں ہے، یہ ہے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو سامنے جب دیکھا جاتا ہے تو کچھ بھی کر نہیں سکتا بندہ. تو شان اس وحدہ لا شریک کو زیب دیتی ہے کہ وہ حقیقتاً ہر چیز کا مالک و مختار ہے، اور اسی کی شان ہے کہ سب کچھ وہی کر سکتا ہے. کن فیکون کا مالک جو وہ ہوا. تو مجھے میرے بچوں اسی طرح دیکھا کرو، اسی طرح لیا کرو کہ میں ایک اللہ کا عاجز بندہ ہوں، بڑے ہی کام نہیں کر سکتا، اور کچھ جو کر سکتا ہوں وہ خالص نیک نیتی سے، پاکی سے، پاکیزگی سے، بالکل سر و سامان کے بغیر، بالکل کسی تنہا، کسی مال، کسی دولت کے بغیر. دنیا کی لالچ سے میرے بچوں نہیں چاہیے مجھے. اگر دنیا کے مال کی، دولت کی ہرس اور ہوس مجھے ہوتی تو میں تو بہت زیادہ پیسے کما سکتا ہوں، بہت زیادہ اچھے کاروبار کر سکتا ہوں، بہت زیادہ کچھ کر سکتا ہوں. لیکن آپ کے لیے کرنے کے لیے یہ فی سبیل اللہ رستہ اختیار اس لیے کیا تاکہ شاید دیے سے دیا جلتا جائے اور روشنی بڑھتی جائے. تو اس کی ضرورت ہے، رضاکاروں کی ضرورت ہے، احساس کی ضرورت ہے. بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ. اللہ کی امان میں اللہ کے حوالے. فی امان اللہ. السلام علیکم.